अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे आसिफ अली जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 जनवरी तक जमानत पर रिहा हैं, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल हालात में हम हमेशा पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो कह चुके हैं कि 27 दिसंबर को अवाम साजिशी अनासर को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। इसी सारे मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। आसिफ जरदारी कहते हैं कि मुश्किल हालात में हम हमेशा पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 27 दिसंबर को अवाम साजिशी अनासर को शिकस्त फाश से हमकिनार करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देगी, हाँ या नहीं? मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। अब पिछले दिनों जब जरदारी साहब पीटीआई में जरदारी साहब की जानिब से सिंध में निकले थे तो पीटीआई की तरफ से हलीम आदिल साहब भी निकल आए थे और वजीर आला मुराद अली शाह और खुर्शीद शाह के हलके में पहुंचे थे। तो एक हिकमत अमली हुकूमत के पास भी है। पीपल्स पार्टी सूरत में एहतजाज कर पाएगी सिंध में खास तौर पर? तो ये कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या भी ये कहा जा रहा है कि 27 दिसंबर को ऐलान करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास बहुत ही महदूद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ज़रूर है कि जरदारी साहब कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके कुछ इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से हुकूमत भी इस मामले में अलर्ट हो गई है। अभी कल ही शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई है MQM से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके साथ जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरह सरदार अख्तर मैंगल से कुछ अरसे पहले ये जरदारी साहब ने मुलाकात की थी तो उसको भी ज़ाहिर है सरदार अख्तर मैंगल की जमात भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है पीटीआई की गवर्नमेंट से, क्योंकि उनके भी साथ जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल नहीं हो रहा। तो ये एक तो ऑप्शन ये है जरदारी साहब के पास। मुझे स्ट्रीट एजिटेशन होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी दो वजह हैं कि सिंध में अगर आप अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे एजिटेशन करके, तो ज़ाहिर है वफाक को एक तरीके से आप दावत दे रहे हैं। तो एहतजाज ज़रूर होगा सिंध में, जलसे जुलूस ज़रूर होंगे पंजाब में, लेकिन जलसे जुलूस कोई तहरीक की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर हुकूमत को वो टफ़ टाइम दे सकते हैं, और अच्छा खासा टफ़ टाइम दे सकते हैं, और इसी तरीके से हुकूमत को नर्वस भी कर सकते हैं स्प्लिट क्रिएट करके। तो गवर्नमेंट के पास भी स्ट्रैटेजी मौजूद है कि अगर नवाज़ और पीपल्स पार्टी एक होते हैं, नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी, तो उन्हें क्या करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन स्ट्रीट पर अदा कर सकेंगे, लेकिन ज़रूर वो ऐसे ऑप्शंस हैं उनके पास अवेलेबल कि गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा नर्वस ज़रूर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जिससे गवर्नमेंट टॉपल हो जाए या उनके ख़िलाफ़ जो है उनके इत्तेहादी उनसे अलग हो जाएं। सही, इस तरह की सूरत हाल नहीं बन सकती जिस तरह से आप गुफ्तगू करें। मल साहब, सलीम साफ़ी साहब, अब अली जैदी साहब जो हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं जरदारी साहब के खिलाफ कि अमेरिका में ये उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप समझते हैं कि एक और ख़तरा बन सकता है? क्या सबूत पेश कर पाएंगे नैब को अली जैदी साहब इसके? देखिए, मजहर अब्बास साहब ने सही फरमाया कि वो शायद एजुटेशनल पॉलिटिक्स और बिलखुसूस सिंध में तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत भी है, और वैसे भी इस वक्त पीपल्स पार्टी का कारकुन इतना चार्ज भी नहीं है जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में या भुट्टो साहब के दौर में हुआ करता था। लेकिन एक तो असम्बली के अंदर हुकूमत की मुश्किलात को वो बढ़ा सकती है पीपल्स पार्टी, और सबसे ज़्यादा इस जो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ेंगी वो इस हवाले से बढ़ेंगी कि देखिए पिछले कई माह से अमलन जरदारी साहब से भी वही काम लिया जा रहा था जो कि पीटीआई की क़यादत से लिया जा रहा है। तो जब भी मुस्लिम लीग नून या JUI और इस तरह की जमातें कोई पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़िज़ा बनाना चाहती भी, तो चूँकि जरदारी साहब दूसरी तरफ चले जाते थे तो इसलिए वो दूसरी अपोजिशन को भी उनकी तरफ पीटीआई के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक नहीं हो सकती थी। मसलन आप देखिए इलेक्शन के बाद फ़ौरन जो पहली APC हुई तो उसमें बड़ा जारहाना रवैया था JUI का भी, ANP का भी, बलूचिस्तान के कौम परस्तों का भी, हत्ता कि मुस्तफ़ा कमाल भी उस APC में बड़े जारहाना मूड में थे। लेकिन जब जरदारी साहब चूँकि उस वक़्त मैच फिक्सिंग कर रहे थे
اور وہ اینٹ سے اینٹ لگا رہے تھے، اس میں مصروف تھے. تو اس لیے جب زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو جا کے اسمبلی میں بھی بیٹھنا ہے اور ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے، تو مسلم لیگ نون کے پاس بھی کوئی دوسرا چارہ نہیں رہا یہی کہ وہ آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں. پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے کیا صدر کے الیکشن کے موقع پہ باقی چیزوں پہ، تو ایک تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی مزید جس طرح غیر محسوس انداز میں ریسکیو کرتی تھی پی ٹی آئی کو، تو اس کا وہ رول ختم ہو جائے گا. اور پھر اگر حقیقی معنوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان دو بڑی جماعتوں کی اگر ان کو چھتری مل جاتی ہے اور نیچے گراؤنڈ پہ پھر بلوچستان کے قوم پرست بھی ہوں، اے این پی بھی ہو، تو یہ بڑی مضبوط اپوزیشن بن سکتی ہے. لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا کہ اس طرف جاتے ہیں یا نہیں. لیکن وقتی طور پر یہ ہوگا کہ بہرحال ایک جو تبدیلی آئے گی، نہیں ایک اسمبلی بھی، اور دوسرے یہ کہ ابھی تک پیپلز پارٹی اپوزیشن نہیں کر رہی تھی، اس کے بعد بہرحال وہ اپوزیشن کی سیاست شروع کر لے گی، بھرپور اپوزیشن کی جائے گی اس کے بعد. صافی صاحب ہم آگے چلیں گے بے نظیر کی طرف. بے نظیر آپ کیا سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی میں اب اتنا دم خم ہے کہ سڑکوں پر نکلیں اور آصف زرداری صاحب کے لیے حکومت کے خلاف نکلیں اور پھر اس کے علاوہ ویسے ہی احتجاج کیا جائے جیسے جیالے کیا کرتے تھے پہلے؟ نہیں، میرے خیال سے مظہر عباس صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ریز کیا ہے کہ صرف دو طریقے ہو سکتے ہیں احتجاج کرنے کے. یا تو آپ سندھ میں کریں احتجاج، جو وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے سندھ میں. پنجاب میں ان کی مشکلوں سے 6 یا 7 سیٹیں ہیں، تو وہ پنجاب میں بھی نہیں کر سکتے، بلوچستان میں بھی نہیں کر سکتے، کے پی میں بھی نہیں کر سکتے. اور وہ سندھ میں نہ وہ شہر کو بند کریں گے، ان کی اپنی حکومت ہے جو افیکٹ ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جوائنٹ اپوزیشن کریں، جوائنٹ اپوزیشن کر کے وہ سڑکوں پہ آئیں اور وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں، جو بھی وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اے پی سی کا بھی ہم نے حال دیکھ لیا، نہ زرداری صاحب آتے تھے، نہ بلاول بھٹو زرداری آتے تھے، نہ انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی. مشکلوں سے اب جا کے میرے خیال سے شہباز شریف کی اور زرداری کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جب سے حکومت بنی ہے پچھلے 4-5 مہینے میں. تو یہ جوائنٹ اپوزیشن بھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو یا تو یہ دونوں طریقے سے جو ہے وہ اسٹریٹ احتجاج جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. اب میں نفیسہ شاہ کا بھی ایک میں بیان پڑھ رہی تھی، بی بی سی اردو میں انہوں نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر ہم الائنس بھی بنائیں گے، ایک جوائنٹ الائنس، تو وہ پارلیمان کے اندر بنائیں گے، پارلیمان کے باہر نہیں بنائیں گے. تو پھر پارلیمان کے اندر تو ایک آلریڈی ایک اپوزیشن اور پریشر بلڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باہر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جوائنٹ اپوزیشن بنے گی. اور اس کے علاوہ پی 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 کی اسٹریٹجی بھی ابھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ابھی پچھلے 2-3 دنوں سے ایک بات چل رہی ہے کہ شاید سنم بھٹو کو واپس لایا جائے، ان کو پالیٹکس میں واپس لایا جائے. ان کا کیا رول ہوگا پارٹی میں اور وہ کس طرح پارٹی کو ریوائیو کر سکیں گی، یہ بھی ایک بڑی ایک عجیب سی. وہ ابھی تک تو کبھی پالیٹکس میں آئی نہیں ہے، نہ ان کا سیاست سے کوئی ان کی ایسوسیشن ہے. جب ان کی بہن کی اسیسینیشن بھی ہوئی تب بھی وہ نہیں آئی. اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کافی مشکل وقتوں سے گزری ہے، وہ کبھی نہیں آئی. تو ابھی ان کو لا کے جو ابھی ایٹیٹیوڈ ہے تو اس کی وہ ایز اے تھریٹ نہیں حکومت دیکھ رہی ہوگی ان بیانات کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کو خاص طور پر؟ بالکل پی ٹی آئی کو بھی ضرورت ہے، میرے تو خیال سے پی ٹی آئی کو بھی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی ایک اس کے ساتھ کام کرنے کی. کیونکہ پیپلز پارٹی کی ان کو ضرورت ہے سینٹ میں، اور ساؤتھ پنجاب کا بھی، جنوبی پنجاب کا بھی اگر وہ لیجسلیشن لانا چاہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں، جس کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے، ان کو مسلم لیگ نون کی بھی وہاں پہ ضرورت ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی وہاں پہ ضرورت ہے. تو ایونچولی، اور یہ زرداری صاحب الیکشن سے پہلے یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اولیو برانچ جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے آلریڈی ایک ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کوئی ٹف ٹائم دینا بھی چاہتی ہے. کہیں نہ کہیں کنفیوژن ابھی تک موقف کے اندر آپ کو نظر آتی ہے ان کے. جی بے نظیر، جی تو نہیں کا آپشن آپ لے رہی ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب، حفیظ صاحب زرداری صاحب اپنی سیاست بچا رہے ہیں یا پھر جمہوریت کو کیا ملے گا ان کو حکومت کو ٹف ٹائم دے کر اس موقع پر؟ پہلی تو بات مجھے ایک رجسٹر کرانی ہے. آج میں بہت اپسیٹ ہوں، انتہائی ذہنی کرب سے گزر کے آیا ہوں. کیوں نہیں آئی صاحب؟ لاہور کے اندر وزیر اعظم پاکستان آئے ہوئے ہیں، لاہور کے لیے اچھی بات ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ میں 2 گھنٹے جو ہے بالکل ذلیل و خوار ہو کے آیا ہوں. دور دور تک سڑکیں بند ہیں اور لاہور کے شہری اس وقت سارے، اگر میرا خیال ہے کہ جب تک یہ جو ہے میرا شاید تھوڑی دیر میں یہ رش ختم ہو جائے، لیکن اس وقت جیو کے دفتر کے باہر سے لے کے نہر کے اوپر جہاں ان کا گھر ہے اور جہاں ان کی موبلٹی ہے، مال روڈ پہ آنا تھا، جہاں جہاں جانا تھا، سڑکیں 2 بجے اتفاق ہے کہ میں جلدی نکل آیا، وگرنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہاں پہ آپ تک پہنچ پاتا. اور اتنی مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور مجھے اس لیے زیادہ ہوئی ہے کہ یہ جو شعبدہ باز منافق ہیں جو کہتے ہیں پروٹوکول جب بنے تو کوئی 3 سے 4 پشاور جا رہے تھے، گاڑی میں سفلا پن کہ ایک فلم بنائی
یہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, جہاں کو نواز شریف جا رہا ہوتا, زرداری جا رہے ہوتے, کیا ہوتا؟ اور خدا کے واسطے زمین کی ریالٹی دیکھیں, آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک رہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. ہم کتنا اپنے آپ کو مزید دھوکہ دو گے؟ یقین جانو اتنی تکلیف میں سارے لوگ, ون وے کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں, کیا سے کیا نہیں ہو رہا. تو میں میرے اتنا اس وقت ذہنی ٹینشن ہے کہ تو یہاں کے آگے تھوڑا میں ریلیکس کیا ہے, وگرنہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں آج پہنچ بھی پاؤں گا آپ تک یا نہیں پہنچ پاؤں گا. دوسری بات یہ چلیں شکر, آپ پہنچ تو گئے نیائی صاحب. نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میں آ گیا ہوں, کیونکہ میں بہت جلدی نکلا تھا آج. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ جو بار بار کہیں گے, ابھی بھی تقریر کی بھاشن ہو رہا ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے ہم نے پروٹوکول ختم کر دیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور کچھ اس وقت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. دیکھیں جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے, سیاست کے اندر اب سب مقبول بہت ویریبلز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ میجورٹی کے ساتھ نہیں ہے, اس کے پاس اپنی میجورٹی نہیں ہے اس حکومت کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاپولر ووٹس ہیں وہ مسلم نون کو 1 کروڑ 30 لاکھ ملے, پیپلز پارٹی کو 70 لاکھ کے قریب ملے, اور باقی اگر اے این پی اور ایم ایم اے اور یہ ساری ملا لیں جماعتیں تو یہ 30 40 45 لاکھ ووٹ ہے جو کہ ملا, جو کہ اس گورنمنٹ کے خلاف لیا جا سکتا ہے. اب پاپولر ووٹ ان کے خلاف ہے. دوسری بات ہے ہم جو لیڈرز کے جو رویے ہوتے ہیں, نواز شریف کا رویہ فرض کیا ظاہر اثر کرے گا. اگر وہ نرم رویہ اپناتے ہیں تو وہاں پہ ورکرز تک شاید ورکر کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکیں گے. زرداری صاحب نرم رویہ اپناتے ہیں, ورکرز کو کرنا بھی چاہے تو نہیں کریں گے. لیکن یہ مت بھولیں کہ لیڈرز کے رویے سے زیادہ ورکرز کے اور عام آدمی کا اپنا رویہ ہوتا ہے. اس حکومت کے خلاف اور جو کچھ ہو رہا ہے سیاستدانوں کے خلاف, سچ ہے یہ جھوٹ ہے, اس وقت یہ ایشو ہی نہیں ہے. یہ ایشو 3-4 سال میں نواز شریف کے ووٹر نے بننے ہی نہیں دیا. اس لیے تو 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹر کو, جن کو آپ نے دونوں قوت بازو سے روکا اور نہیں روکا, اور وہ آگے اپنی بیلٹ کاسٹ کر کے چلا گیا. اب ان کو آیا لیڈ کریں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ مت بھولیں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے سندھ کے اندر سے کوئی احتجاج کرنا ہے, نہ یا انہوں نے دھرنے دینے ہیں یا انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. آج میڈیا کا دور ہے, یہ سارے لیڈر اس کو ایک دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں. سامنے 40,000 بندہ بیٹھا ہو تو 40 لاکھ ٹی وی سے گلوڈ ہوتا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ اگر روزانہ جلسے کرے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ نہیں ہے کہ تحریک چلے گی, کوئی حکومت کا تختہ تو نہیں الٹانا, کوئی نظام تو نہیں تبدیل کرنا. انہوں نے صرف ایک حکومت کے بارے میں لوگوں کے جذبات بھڑکانے ہیں. ویسے بھی لوگوں کے جذبات بھڑکتے رہتے ہیں اور یہ ٹائم لے گا. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جی ماشاءاللہ کو دور ہوتا تو 3-4-5 سال یہ موقع نہ ملتا اور لوگوں کے جذبات بہر نہ آتے. اور اس لیے آپ جو ہے اس طرح جو بھی نظام لے کے آتے ہو 5 سال 7 سال 10 سال گزار جاتے ہو. اس نظام کے لیے اگر روزانہ اس کے خلاف تقریریں ہوتی رہیں, اگر روزانہ اس کو مذمت ہوتی رہی, اگر روزانہ اس کے بارے میں ہر طرح کی جس کو کہ حاشیہ رائی ہوتی رہی اور لوگ سوشل میڈیا پر اور روزانہ تقریریں کر کے کوئی بہت مضبوط تحریک چلے گی جس طرح کی چلائیں گے. اور یہ تقریروں تک تحریک ہے. ہم فوراً 77 کی تحریک لے آتے ہیں, ہم چیف جسٹس کی تحریک لے آتے ہیں. بھائی ہر وقت تقریروں کے احتجاج کا دور ہے. نیائی صاحب کے خیال میں ایسا کر لے گی پیپلز پارٹی, تو یعنی آپ آپشن لے رہے ہیں نیائی صاحب. جو حالات ہیں بہت ہی اسے لگا کھا رہے ہیں, کیونکہ لوگ اس وقت اک گئے 3-4 مہینے کے اندر. مظہر صاحب, یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ لوگوں پہ اثرات نہیں ہیں. نیائی صاحب ذرا مظہر صاحب سے جان لیتے ہیں. مظہر صاحب, بے نظیر شاہ صاحبہ جو ہے وہ ابھی صنم بھٹو کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ وہ ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں جو وہ ذکر کر رہی تھیں. آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ کوئی ان کا ہے ارادہ سیاست میں واپس آنے کا ابھی, کیونکہ ابھی تک تو ان کا کوئی خاص رول نظر نہیں آیا اتنے عرصے میں. نہیں, سیاست میں واپس آنے کا نہیں, سیاست میں آنے کا. سیاست میں تو کبھی واپس نہیں آئی کیونکہ وہ آئی نہیں سیاست میں آنے کا. جی باقاعدہ طور پر میرا خیال ہے اس وقت آئی تھیں وہ, جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی اس وقت صنم بھٹو آئی تھیں, لیکن پھر واپس چلی گئیں. انہوں نے بالکل کوئی رول اس طریقے سے نہیں پلے کرنا چاہتی, اور مجھے اب بھی نہیں لگتا انٹل انلیس بلاول بھٹو جس طرح ان کے نام آ رہے ہیں کیس کے حوالے سے, بلاول بھٹو کوئی پرابلم میں آتا ہے تو شاید, کیونکہ اس کے بعد بھی آصفہ بھٹو ہیں جو آگے, بختاور تو شاید سیاست میں اس طریقے سے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتی ہیں, اور زرداری صاحب خود بھی
کئی مرتبہ اشارہ کر چکے ہیں کہ بختاور جو ہے وہ عملی سیاست میں نہیں آئیں گی، آصفہ آ سکتی ہیں، تو اس سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ صنم بھٹو کا مزاج جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے سیاست میں اس سچویشن میں ہو سکتا ہے۔ مل صاحب آپ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے مل صاحب، اس معاملے کے اوپر 3 ہاں اور 1 بے نظیر نے اس کے اوپر نہیں کا آپشن لیا ہے۔ ہمارے تجزیہ کاروں کی اس معاملے پر گفتگو آپ نے افسوسناک واقعہ کل پیش آیا، سرگودا یونیورسٹی کے جو CEO ہیں ان کا انتقال ہوا، زیر حراست۔ اسی معاملے کے اوپر گفتگو کریں گے رپورٹ کارڈ میں۔ سرگودا یونیورسٹی کے غیر قانونی کیمپسز کھولنے کے الزام میں اکتوبر میں نیب کی جانب سے گرفتار کیے جانے والے میاں جاوید گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ وفات کے بعد میاں جاوید کی ہتکڑیاں لگی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، جس پر عوامی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ دوسرے ترجمان نیب اس بارے میں کہتے ہیں کہ مرحوم میاں جاوید احمد کو نیب لاہور سے صحت مند حالت میں کیمپ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے، اور ہمارا سوال اس طرح سے ہے، سرگودا یونیورسٹی میاں جاوید کا کیمپ جیل میں انتقال، نیب کا اس پر یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ میاں جاوید ہماری حراست میں ہلاک نہیں ہوئے۔ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ یونیورسٹی کے CEO میاں جاوید کی موت کا ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے حفیظ اللہ نیائی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، کل بھی آپ ذکر کر رہے تھے اس واقعے کا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی افسا کل بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم جب سے یہ سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے کئی دفعہ اس کے اوپر جو ہے بحث کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں۔ دیکھیں میں سرگودا یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ چند ہفتے یا 2 مہینے پہلے اس بندے کا مجھے فون آیا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ جی کس طریقے سے یہ کیمپس ہے، اور اپنا موقف دینا چاہتا تھا، اور میں سننے سے انکاری تھا۔ میں نے کہا یار میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک میرے پاس ایک ایجنڈا ہے، اور وہ جو ایجنڈا جو آیا ہے میں نے جا کے وہ کل ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ میں وہاں کا کیس لڑوں گا یا اٹھاؤں گا اگر وہ ایجنڈے میں نہیں ہے تو۔ خیر آئی گئی، اور میں بڑی تھوڑا اس سے تلخ بھی رہا، لیکن یہ بات ہوا ہے کہ میں گورنر پنجاب کو ایک دفعہ ملا شروع میں ہی، تو ان کو میں نے کہا جی کہ آپ کو یہ جو کیمپسز کھلے ہیں ان کے بارے میں بہت تحفظات ہیں، اور ان کو آپ ریگولائز کر دیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ان کیمپسز کے بارے میں یہ ایک اور کہانی ہے کہ مختلف یونیورسٹیز نے پنجاب کے اندر بہت سارے کیمپسز کھولے جو کہ وجہ نزاع تھی، تو ان کا خیال تھا کہ نہیں ان کو بند ہونا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ اس کو بند نہ کریں، اس کو آپ ریگولائز کریں، ان کے اسٹینڈرڈائز کر لیں، ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کسی طور پہ کرمنل ایکٹ نہیں تھا، یہ دیکھیں اس کی انکوائری کرا لیتے، غلطی ہوئی ہوگی، سنڈیکیٹ سے اس کی اپروول نہیں ہوئی ہوگی، اس کے لیے تعدیبی کارروائی کسی پروفیسر کے اوپر، خصوصاً اس کے اندر جو ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب جو ابھی تک جیل میں ہے، مجھے تکلیف ہے کہ وہ اتنا بڑا اسکالر ہے قرآن کا، عربی کا، اور درویش آدمی ہے، اتنا مرنجان و مرنج۔ اس کے منہ پہ میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ ایک انسپیکٹر نیب کا کہتا ہے کہ میں تمہارے منہ پہ تھپڑ ماروں گا۔ میرا جسم کانپ کیا یہ بات سن کے کہ اس ملک کے اندر یہ تہذیب تو تمدن ہو چکا ہے۔ اب بات آ جائے کہ جب مجاہد کامران صاحب نکلے تھے، اسی پروگرام کے اندر میں نے کہا تھا کہ مجاہد کامران صاحب نے جیو کے اوپر بھی آئے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ، اور بھی کئی چینلز پہ آئے، تو میں نے بڑی مؤدبانہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ کے پاس 184(3) بھی ہے، آپ کے پاس آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے فنڈامنٹل رائٹس 28 تک ہیں، تو آپ کے خدا کے واسطے اس کو سنبھال لیں۔ انہوں نے نیب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے آپ کسی سیشن جج کو بھیج کے ایک انکوائری تو کروائیں۔ پھر کیسر امین بٹ کا آیا کہ اب سے اس میں آپ تھوڑا سا سن لیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بس 2-3 سینٹنس میں کوشش کر دوں وائنڈ اپ کروں۔ پھر کیسر امین بٹ صاحب کا آیا کہ ان کو کوکین کے ذریعے منوایا جا رہا ہے، تشدد کے واقعات عام تھے، لوگ کئی دفعہ پہلے کو اندھے ہو چکے ہیں نیب کے تشدد سے، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، لیکن کسی کے کان کے اوپر جو نہیں رونگی۔ آپ کا آرٹیکل 9 کہتا ہے جو گارنٹی کرتا ہے شخصی آزادی کی، زندگی کی اور آپ کی جائیداد کی، مجھے بتائیں، اور 10 کہتا ہے فیئر ٹرائل کی۔ یہ اگر مجاہد کامران صاحب کے اوپر سو موٹو لے لیا جاتا، جو ہم سو موٹو کی ہم ایک بہار دیکھ رہے ہیں، یہ نیائی صاحب آگے لے کے چلتے ہیں ہمارے صاحب کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اور اس کی ذمہ دار نیب ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، اور جس چیز کا یہ ہے کہ جس طریقے سے زنجیروں میں باندھ کے اس کی زندگی نکلی ہوگی، جب اس کی روح کفسنسی کو پرواز کری ہوگی، اس کے جان سے نکلی ہوگی، تو وہ زنجیروں سے بندہ پڑا تھا بندہ، اللہ تعالیٰ کا اس قوم پہ عذاب آئے گا، ریاست مدینہ ہے۔ کیا جا رہا ہے تمام ملکوں کی جانب سے۔ مظہر صاحب کی طرف جائیں گے، ریاض صاحب آخر میں پھر ایک بار آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی بات کو لے کے آگے بڑھنے دیں۔ مظہر صاحب
मदर साहब, नैब हिरासत में जो लोग हैं उन्होंने पहले भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का नैब के रवैये के हवाले से इजहार किया है, तो ये जो वाक़या पेश आया है ये किस हद तक उनकी बातों को साबित करता है, और अब इसके ऊपर कोई बाकायदा तौर पर कोई नज़र-ए-सानी होनी चाहिए जैसे न्याय साहब गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे वाक़या इंतहाई शर्मनाक है और अफसोसनाक है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ज़िम्मेदारी का तयन आप दो तरीक़े से कर सकते हैं। एक तो इस चीज़ को समझ लें कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो ये समझा जाता है जैसे हार्ट अटैक टॉर्चर के ज़ुमरे में नहीं आता, या जेल में अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो जेल के ऑफिशल्स ये कह के बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि जी दिल का दौरा पड़ा। देखिए, हमेशा ये प्रैक्टिस माजी में रही है और दूसरी दुनिया में भी है, यानी दूसरे ममालिक में भी है, कि जब आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो पहला वो ये होता है कि इसकी ज़रा मेडिकल हिस्ट्री हमेशा पता करनी चाहिए कि इसकी मेडिकल हिस्ट्री में अगर उसके माजी में उसको हार्ट पेशेंट रहा है या नहीं रहा, डायबिटीज़ है या नहीं है, मुख्तलिफ़ किडनीज़ का प्रॉब्लम है या नहीं है, ताकि जब आप कस्टडी में किसी को देते हैं तो इस चीज़ को वो होता है कि ये सेहतमंद है। और फिर अगर ड्यूरिंग द कस्टडी उसको हार्ट अटैक हो जाए तो ये टॉर्चर के ज़ुमरे में इसलिए आता है कि एक स्ट्रेस, या तो स्ट्रेस हुआ है उस पर, या इस तरीके से प्रेशर डाला गया है जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हो गया। लेकिन टेक्निकली नैब को इसलिए आप इनडायरेक्टली तो कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली नैब को इसलिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं कह सकते क्योंकि उनकी कस्टडी जेल के पास है। ये अलग बात है कि क्या जेल में जाके नैब उनको इंटेरोगेट करती रही है जुडिशल कस्टडी के दौरान या नहीं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ये है कि जेल में होते हुए भी एजेंसीज़ जाती हैं, जो मुख्तलिफ जिन्होंने गिरफ़्तार किया होता है वो जाके उससे जेल के अंदर जुडिशल कस्टडी के दौरान भी करते हैं। फिर जेल ऑफिशल्स का बहुत ही क्रिमिनल रोल है कि एक आदमी जिसने कहा कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उस वक्त इसी वजह से तो आपने शिफ्ट किया हॉस्पिटल, तो क्या जब हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे एक आदमी को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसकी कम से कम वो जो हथकड़ी है वो तो खोल देते। फिर जिस अंदाज में वो तस्वीर आई है तो उसमें तो ऐसा लग रहा है कि पूरे जिस्म पे आपने एक तरह से बांधी हुई है, तो इसलिए किसी भी तरीके से जेल ऑफिशियल इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। हाँ, वो अगर जेल ऑफिशियल ये कहते हैं कि जी जेल में नैब के लोग आते थे और नैब के लोग उसे इंटेरोगेट करते थे और इस दौरान स्ट्रेस लेके उसने वो किया है, ये सारी चीज़ों की एक अदालती तहकीकात होनी चाहिए इस चीज़ की, और ये अगर जो भी जिम्मेदार हो उसको जो है वो सज़ा भी होनी चाहिए। और इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि हार्ट अटैक कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, खास तौर पे ऐसे बरी ज़िम्मा जेल हुकाम भी नहीं हो सकते और नैब को भी नहीं किया जा सकता। मदर साहब के ख्याल में इस मामले से सलीम साफ़ी साहब, जिस तरह अब से कुछ देर पहले कह रहे थे न्याय साहब भी कि मुजाहिद कामरान साहब ने जो बातें बताई थी नैब के हवाले से उस पर सो मोटो एक्शन लिया जाता तो बात यहाँ तक ना पहुँचती, ऐसा होना चाहिए था आपके ख्याल में? देखिए, पूरी दुनिया में एक तो पहले हमारे दीन में भी सबसे ज़्यादा एहतराम दिया गया है उस्ताद के पेशे को, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, वो जो कह के अपने आप को मुअल्लिम कहलवाने में फ़ख्र महसूस किया है, किसी और पेशे से अपने आप को नहीं जोड़ा है। मगरिबी दुनिया में भी आज अगर किसी पेशे को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है तो वो उस्ताद का और प्रोफेसर का पेशा है। कई ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पे जज सदर के सामने नहीं उठता, किसी और के सामने नहीं उठता, लेकिन अगर उस्ताद मुकदमे में पेश हो तो उसके लिए जज भी उठ जाता है। अब ये हम क्या कर रहे हैं? बाज़ औक़ात तो इस तरह लगता है कि इस मुल्क को महफूज रखने के नाम पे शायद जानबूझ के इस मुल्क को पूरी दुनिया में रसवा किया जा रहा है और इसकी बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये जो हमें कहा जाता है मस्बत रिपोर्टिंग का, एक यूनिवर्सिटी चलाने वाले को उसकी मौत की तस्वीर जब हथकड़ियों में, उसके बाद भी उसको हथकड़ियाँ लगी हुई है, इससे दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जाता है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस बंदे का जुर्म, क्या वो आईन तोड़ने वाले से ज़्यादा संगीन था? उसने तो जेल में एक दिन भी नहीं गुजारा। क्या इस बंदे का जुर्म
نندی پور کیس والوں سے اور EOBI کے اربوں روپوں والوں سے زیادہ سنگین تھا. انہوں نے تو جیل میں ایک دن بھی نہیں گزارا. یہ صرف وہاں پہ نہیں ہے، اس سے پہلے جس طرح پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ کیا گیا. اب ہتھکڑی اس عمر میں کیا وہ یعنی خامخواہ بے عزت کرنے والی بات ہے نا، وہ اس عمر میں بھاگ سکتے تھے کہ ان کو ہتھکڑی لگائی تھی. اس بیچارے کو اگر آپ ہاسپٹل میں لا رہے تھے بقول ان کے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو ایک ہارٹ اٹیک کا ملزم جو ہے وہ بھاگ سکتا ہے؟ اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے ایک ایک کیس میں. اس وقت عبدالولی خان یونیورسٹی کا بھی وائس چانسلر اندر ہے. ایک طرف آپ کے ملک میں یہ حالت ہے اور دوسری طرف آپ جگہ جگہ جا کے اساتذہ کو اور ان کو، ٹھیک ہے مجھے اس کیس کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میاں جاوید نے بڑا جرم کیا بھی ہوگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، لیکن اگر آپ نے قوم بنانی ہے تو قوم بنانے کے لیے تو آپ کئی قتل کرنے والے مجرموں کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ اور ہتھیار پھینک دو اور ہمارے ساتھ مل لو. دوسری طرف کتنے جو ہے بڑے بڑے کرپٹ جو ہے آپ نے سیاسی مصلحتوں کی ادھر کیے. اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہم اس طرح کے واقعات جب ہو جاتے ہیں نا، اب کوئی لوگ کہیں گے DG نیب کے پیچھے لگ جائیں گے، کوئی IG اس کے، DG نیب کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. اسی طرح اگر جیل میں ان کو رکھا گیا تھا تو اس کا بھی قصور DG نیب کا. میں تو چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کا سو موٹو لے لے اور اس کا براہ راست مقدمہ وہ چیئرمین نیب پہ اس لیے درج ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ ریفرنسز جمع ہو گئے لوگوں کے، آپ ان کو تو گرفتار نہیں کرتے، اور دوسرا انٹروگیشن انویسٹیگیشن اور انکوائری کی سٹیج پہ آپ لوگوں کو گرفتار کر کے ان کی بے عزتیاں بھی کر رہے ہیں اور ان کو ہتھکڑیاں بھی لگوا رہے ہیں. اب یعنی یہ کیا تماشا ہے کہ بعض لوگوں کو VIP ٹریٹمنٹ ملتی ہے، بعض لوگ سرے سے گرفتار بھی نہیں کی جاتے، اور کچھ کو آپ نے گرفتار بھی کیا ہے اور ہتھکڑیاں بھی، اور عدالت میں بھی ان کو، اور انتقال کے بعد بھی ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. اب صرف ایک بات کر لیں، نیب نہیں، جیل حکام نہیں تو کون ذمہ دار ہے پھر؟ آتے ہیں نیائی صاحب، بے نظیر کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. میرے خیال سے تو اس کیس میں ڈسٹرکٹ جو جیل کے افسران ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ان کو دیکھنا چاہیے جب تحقیقات ہو کہ جب ان کو کارڈیاک اریسٹ ہوا تو ان کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی، ان کو کتنی دیر میں سروسز ہاسپٹل پہنچایا گیا. اگر آپ اس سروسز ہاسپٹل کا لیٹر دیکھیں تو اس پہ انہیں لکھا ہوا ہے ڈیڈ آن ارائیول، تو ان کا انتقال راستے میں ہو گیا تھا یا سروسز ہاسپٹل آ گیا ہو گیا تھا، یہ سارا ان کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں ذرا تھوڑا سا اس میں کلیریفائی بھی کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تھوڑی سی مس رپورٹنگ ہو رہی ہے. میری آج ایک نیب کے بڑے سینئر آفیسر ہیں، ان سے بھی بات ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے آپ لوگ کافی مس رپورٹنگ کر رہی ہے میڈیا، کہ وہ ایک پروفیسر تھے یا ایجوکیشنلسٹ تھے، وہ نہیں تھے، وہ ایک CEO تھے، اونر تھے، جن پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے انلیگل کیمپسز بنائے ہیں، ایک منڈی بہاؤالدین میں اور ایک لاہور میں، اور وہ انلیگل کیمپسز میں کافی طالب علم تھے جن کو ڈگریاں نہیں ملی، جن کے ایگزامز نہیں ہوئے، اور انہوں نے فیسیں بھی جمع کی تھی. پھر یہ طالب علم جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کے باہر، جس کے بعد جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور پھر وہ نیب کے پاس ریفرنس کیا. تو یہ تھوڑی سی ذرا کنفیوژن تھی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس میں شاید نیب ڈائریکٹلی الزام نہیں لگ سکتا نیب نے، لیکن نیب کا جو اوور آل رویہ رہا ہے اس طرح کے کیسز میں وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی مجاہد کامران صاحب کی، جو پنجاب یونیورسٹی کے VC تھے، جو اس کو نیب کورٹ لے کے آئی تھی اور وہ ان کو ہتھکڑیوں میں لے کے آئی تھی. اسی طرح میاں جاوید صاحب کی جب تصویریں آئیں تو وہ بھی ہتھکڑیوں میں تھے، ان کے بلکہ پورے جسم کے اوپر چینز لگے ہوئے تھے. تو یہ آپ کے قانون کا ایک بڑا امپورٹنٹ اور ایک ویسے بھی ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ. ابھی الزام صرف لگا تھا، ابھی نہ ثابت ہوا تھا، نہ کوئی کنوکشن ہوئی تھی، نہ کوئی سینٹنس ہوا تھا. تو ابھی ہو سکتا تھا یہ الزام غلط ہوتا. تو یہ جو ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے نیب کے انڈر جو سب کا ہو رہا ہے، اگر آپ کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ ایک کانوکٹ کو کورٹ لے کے جا رہے ہو ہتھکڑیوں میں، تو پھر وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، سیاستدان ہو، چاہے سول سرونٹ ہو، چاہے ایک عام ملزم ہو، یا وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک میرے خیال سے اوور آل جب تحقیقات ہو تو نیب کو بھی اس میں کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے. بالکل، یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے. بینظیر، اس میں آپ نے کچھ کلیریفیکیشن بھی اس سلسلے میں ہمارے سامنے آپ لے کر آئیں کہ وہ CEO تھے یونیورسٹی کے اور جو کیس تھا. لیکن نیائی صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجئے گا کہ الزامات تو سب لوگوں کے اوپر ہی ہوتے ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھ رہا ہے کہ رویہ کس قسم کا ہوتا ہے جن افراد پہ صرف محض الزام ہے ابھی تک ان کے حوالے سے. پہلے میں کلیئر کر دوں کہ یونیورسٹی سرگودا کا جو چارٹر ہے اس کے اندر سکم تھے، اور یہ جس دن آیا تھا آج سے 16-17 سال پہلے چودھری پرویز الہی کے دور میں،
उनके अंदर एक उस तरीके से क्लैरिटी नहीं थी कि उसके किस तरीके से उसके कैंपसेस एफिलिएटेड कॉलेजेस खुलेंगे। मैं इसको ज़्यादा जानता हूँ, नैब के लोग झूठे हैं और उनके कई बयानात जो उन्होंने वापस लिए हुए हैं, कई जगहों पर गलत चीज़ें फ्रेम की हैं, और जो कोई पब्लिक में लेके आए, इवन वाइस चांसलर के ऊपर डीजी नैब लाहौर जितनी दफा आया है हर दफा उसे गलत बयानी की है, इसलिए वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि डॉक्टर अकरम चौधरी साहब 8 साल सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। जब ये बनी तो मेरे ख्याल है वो शायद वो ही बनने रहे, उसके एक बड़ा लंबा टेन्योर करके गए। उन्होंने यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में कॉलेजेस खोले, जिनमें 1-2 कॉलेजेस जिसके बारे में यह है कि ये कहना कि गलत है सही है, इसके लिए बोर्ड बनना था, इंक्वायरी करनी थी, और जो सुकम से चार्जेस फ्रेम होते पहले जो है उसके ऊपर। लेकिन एक बात और है, एक और बात है, मदर साहब ने कही एक और इम्पोर्टेंट नहीं, असल बात मैं और करना चाहता था, ये तो बेनजीर ने की, तो मैंने कहा मैं भी क्लैरिफाई कर दूं कि असल ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ थे, जो इनका कसूर नहीं है, यूनिवर्सिटी के लोगों ने वो कॉलेज दिए थे प्राइवेट को। अपनी तफसीलात शेयर की, लेकिन हथकड़ियों की जो बात थी उसके ऊपर जो बात सियासी हल्के और शहरी भी आम बहुत अफसोस का इजहार करें। न्याय साहब वक्त थोड़ा कम है। एक बात करने का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेल के अंदर से एक बड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, बड़ी ही क्रिमिनल प्रैक्टिस हो चुकी है कि जेल से कैदियों को ले जाते हैं, जो मदरसा फरमा रहे थे, और ये वहां जाके उनको इंटरोगेट करते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं, जेल के जिम्मे आ जाते हैं। कुर्सी पे आप न्याय साहब, न्याय साहब माजरत के साथ यहाँ पर आपकी बात काटनी पड़ेगी, वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।